आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। शियों से अली की फजीलत सुनते हो, सुन्नी से सुन के सुनो। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को हम वो मानते हैं कि अली खुद ऐलान करते हैं, मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में अपने रब के जलवे नहीं देखता। हम उस अली को तस्लीम करते हैं जो कहता है कि कुरान की पूरी तफसीर तो दूर की बात है, सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल करना पड़ जाएगा। हम उस हैदर कर्रार को तस्लीम करते हैं जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने देख लिया सब जगह जिब्राइल कहीं नहीं दिखते, और अगर वो कहीं नहीं है तो शायद सवाल करने वाला ही जिब्राइल है। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम वो सहाबी हैं जिन्होंने जिब्राइल को अपने मजमे में पहचाना। हम सुन्नी इन बातों को तस्लीम करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुल मौला, मैं जिसका आका हूँ अली उसका आका है। हमने जब नबी को कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, जहाँ हम अपने नबी को आका समझते हैं, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक मौला को भी, हम अली को भी अपना आका समझते हैं। हम सुन्नी अली करमल्लाह वजहुल करीम की निस्बत ये समझते हैं हमारे सिलसिले उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक अली की बात ना हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं खटमलो, हम तुम्हारी तरह से अली की फजीलत नहीं बयान करते जो ये कहते हैं अली रब्बुल अरबाब है, अली खालिक अल्लाह है, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम वो बातें नहीं कहते जो तुम कहते हो कि नबूवत असल अली को मिलने वाली थी, अली सो रहे थे तो जिब्राइल भूल कर मोहम्मद को दे गए। हम वो फजीलत नहीं बयान करते। हम तो कहते हैं मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को कि इन्हें जो कुछ भी फजीलत मिली है वो रसूलुल्लाह के शरफ से मिली है, मेरे आका की निस्बत से भी मिली है। अली अली इसलिए है कि जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह का लुआबे पाक पिया था। अली इसलिए अली हैं। अली की अपनी फजीलत उनकी साथी नहीं है, ये मेरे आका की अता की हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हैदर कर्रार उस वक्त खड़े हुए थे जब सारे मक्का वालों ने इनकार किया था, जब पूरे मजमे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे थे, है कोई मेरे दीन की तकवीयत के लिए खड़ा होगा? मजमे में बड़े बड़े लोग थे, लेकिन 9 साल की उम्र में अली मुर्तदा खड़े होते हैं, कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। यह पहला मुसलमान था जो पूरे मक्का में बरमला कहता है, ऐ नबी जो तुम आए हो दीन लेकर के वो सच्चा दीन है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा 9 साल का बच्चा इतने बड़े दीन की कहां लेकर ये जिम्मेदारी चलेगा, नहीं, मेरे आका ने उसी दिन दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला इस 9 साल बच्चे की टांगों में कुव्वत अता कर दे। उस कुव्वत का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की शुजाअत देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर के भी उनके किले को तोड़ नहीं सकती, मगर मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं। किले का मुहासरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी, यहूदी ऊपर से तीर फेंकते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देख करके ऐलान करते हैं, ए सहाबा आज सो जाओ, आज सो जाओ, कल सुबह होने दो, मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए, नींद किसको आए? मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबा जागते रहे, पता नहीं सुबह झंडा किसके हाथ में होगा। मजमे में सुबह फजर के बाद सारे जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं कि आज का अलम, आज के खैबर का अलम उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है। हुजूर ने सब जगह नजरें दौड़ाई, उसके बाद सहाबा कहते मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। अचानक मेरे आका की जुबान से निकला, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? उस वक्त वह मजमे में भी नहीं थे, मजमे में भी नहीं थे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आशूबे चश्म, आंखें बहने की बीमारी आती है, आशूबे चश्म आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें बहुत ज्यादा दुख रही हैं, इसलिए सोए हैं। कहा जाओ उठा लाओ,
जाओ उठा लाओ। उठ कर के आए, उसी हालत में आए, बुखार ज़्यादा बदन है, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हैदर कर्रार के हाथ में दिया, कहा अली जाओ, आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा इतनी बड़ी जंग का अलम बीमार के हाथ में दिया, आशूब चश्म के हाथ में दिया, नहीं, सहाबा का ये यकीन था जिसके हाथ में मेरे आका परचम पकड़ाएं पूरी दुनिया उलट पलट हो जाएगी, फतह उसके कदमों में ही होगी। देखा भी सहाबा ने, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस दिन बीमार थे। अल्लाह अल्लाह, बीमार का हाल जब ये है तो फिर सेहत का हाल क्या होगा। हैदर कर्रार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है, अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं, कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ऐ आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता हुआ। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पांसा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब, वो यहूदियों का रईस सरदार चंद सानेहात में, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वो हैदर कर्रार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्द वुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते, हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूं उस वक्त के सहाबी की एक ताकत, एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया, बुखार ज़दा है, आशुब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर कर्रार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में ये सहरा अली के नाम पर जाता है, इसीलिए आज भी हम कहते हैं फातह खैबर हैदर कर्रार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कुव्वत परवरदिगार, कुव्वत यज़दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं, सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं, हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर, हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी,
عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی۔ حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ نوجوانوں، کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی، وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے۔ علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے، 2 درہم تنخواہ لاتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی، بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے۔ روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے، 5 روٹیاں بنی۔ کتنی؟ 5۔ گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز۔ 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں، مجھے کوئی کھلا دے۔ سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا، پانی پی کر کے افطار کیا۔ منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے، دوسرے دن روزہ رکھے۔ روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے۔ آج دفترخان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں۔ ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی، پانی پی کر کے روزہ رکھے۔ تیسرا بھی روزہ تھا، تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی۔ آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں، میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا۔ 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی۔ 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں، کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا۔ حیدر کرار کی طاقت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا۔ اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے۔ بچے کنارے بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے، بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے، اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے، خانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک ہو علی، مبارک ہو فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے۔ اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے۔
لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1,00,000 روپے دینے کے برابر ہے، اس زمانے کے 1,00,000 دینے کے برابر ہے۔ قدم کتنے پڑے ہوں گے؟ اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے، حضور کی شان سے ضیافت کی۔ یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے، گھر آئے تو آپ غمگین تھے۔ غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا، پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں، آپ بھی قدم گن کر کے آئیں۔ کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہاں ہے، ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے، کہاں خرچہ کریں گے؟ حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو، کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالیٰ۔ حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کے کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی، یقین کیا اور گئے، آقا کل وہاں گئے تھے آج ہمارے ہاں آجائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، صحابہ کو کہا چلو ساتھ چلتے۔ حضرت علی گنتے گئے قدم، فاطمہ نے کہا ہے گنتے ہوئے گھر تک آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، جو تھا صحابہ کھاتے رہے۔ اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے۔ فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے۔ بات اتنی سنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے، فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی، دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے اتنے اتنے ہو گئے ہیں، غلام کہاں آزاد کریں؟ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی، اے مولا تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی، میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں، حیثیت نہیں ہے میرے مولا۔ وہ دعا کرتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا علی کہاں ہیں، فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا جبرائیل آئے تھے ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو۔ فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے، اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے۔ عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے۔ ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے۔ حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے، جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کہاں کہاں اترتی تھی؟ جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے۔ ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے، حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں آیتیں آ گئی، نماز کی حالت میں ہیں آیتیں آ گئی۔ جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا، جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا۔ 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے، لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے، لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے،
اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مسلح پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے، یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دیں، پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے، آیتیں لے کر کے آئے۔ اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمن نے کہا ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا۔ سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے، ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ کرونا وائرس پھیلا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 طاقتیں ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا، ہر برائی کو میں دور کروں گا۔ وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ایک نبی کریم کی ذات ہے، دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے، تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں، ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے۔ تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑے گا، زنجیر مارنا پڑے گا، تلوار سے کوٹنا پڑے گا، ماتھا پیٹنا پڑے گا، ہم ایسی محبت نہیں۔ ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے، ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو، کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم ہم سے محبت پوچھو گے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے، ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں شہید کربلا سے چاہیے، حسین سے چاہیے، علی کے گھرانے سے چاہیے۔ چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے، حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں۔ قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو، رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو۔ سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو، تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے ہی حضور تک پہنچتا ہے۔ اور جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں، ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کا سب سنیوں کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، علی اس کا بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، دروازے سے جائے گا۔ ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں۔ اے لوگو تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی اکرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی، جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا۔ نبی کے پاس 1 بار آئے، میرے پاس 2 بار آئے۔ کچھ لوگ جا کر شکایت کیے، علی تو ایسا کہہ رہے، اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کی فضیلت ہو گئی۔ حضور نے بلایا، علی تم نے ایسا کہا؟ کہا یا رسول اللہ بے ادبی کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، آپ کے فرمان ہی کے مطابق۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں، علم کا میں شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے 1 بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا، آئے گا دروازے سے، جائے گا دروازے سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا، اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا۔ جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا، دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے۔ سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کتنی؟ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہیں۔ 9 سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں؟ پوچھو، آج میں دعوت دیتا ہوں کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے۔ تو یہاں پر بہت سارے وہ ہوں گے جو بغل جھانکیں گے۔ میرے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا مجمع تو الحمدللہ اللہ نے چن کر کے بھیجا ہے، اس لیے کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کبھی میرے مجمع میں آتا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کا کوئی سروکار بھی نہیں، میں کبھی ان لوگوں سے الجھتا بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے، میں ان سے الجھتا نہیں، اس لیے کہ ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں، ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں۔ اور اگر آج ہی مجھے کوئی ہمارا بچہ کہہ رہا تھا فلاں ایسے آپ کو گالی دے رہا ہے، فلاں ایسے، ہزاروں محبت کرنے والے ایک نظر کا ٹیکا تو ہونا ہی چاہیے، کوئی تکلیف کی بات نہیں، پورے سارے محبت کریں۔ ایسا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا، اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ ایک بار حضرت یحییٰ نبی ہیں، دعا کیا انہوں نے، اے اللہ سب نبیوں کو تو نے کچھ نہ کچھ عطا کیا، میرے لیے عطا کر کہ کوئی بھی مجھے برا کہنے والا نہ ہو۔ حضرت یحییٰ نے یہ دعا کی، جانتے ہیں جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یحییٰ جو چیز میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھی، جو چیز خود میں نے اپنے لیے نہیں رکھی وہ تجھے کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے شان میں برے کلمات کہنے والے آج بہت سارے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ کر کے چلو، آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں۔ یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے، ابھی آخری دن ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ ملا باڑے والے آپ سنبھال لو، اس لیے کہ کربلا ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں، اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے، ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں بھی جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، مجھے حیرت ہوتی ہے، گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں، فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے، معاویہ باغی تھے، علی حق پر تھے،
जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। बात सही है? हजरत अमीर माविया हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है? हाँ, बाज वो हैं खारजी किसे कहते हैं जो हजरत अली की शान में बकवास करते हैं। ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग। औलाद का मतलब उनके जानशीन उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हजरत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हजरत अमीर माविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़्फ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाए? उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है। इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं, बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दें, बागी साबित कर दें। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकला, क्या अल्लाह के नबी को ताना दोगे? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हजरत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाक़यात हुए थे, नहीं थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। ये मसाइल जो बेसिक हैं ये नहीं जानते। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो। कुछ लोग वो हैं जो अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दरमियान जो मामलात हुए उसको लेकर के पड़े हुए हैं। यहां पर भी मैं यही कहूंगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन इख्तिलाफी बहसों से अपने आप को दूर कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये मसला मैं अब छेड़ूंगा नहीं अपने इस मजमे में। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान क्या हुआ था, क्यों शक में डालते हो 1400 साल बाद आने वालों? हजरत फातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगीचा लेने गई थी जब हजरत अबू बकर खलीफा थे, जो बाग़े फदक था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, किसी भी नबी की विरासत नहीं बढ़ती, जो नबी छोड़ जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। उन्होंने जो हदीस सुनी वो बयान कर, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई। एक बागीचे को लेकर के दोनों के दरमियान बात। शिया आप जब बयान करते हैं सुनना मत, मैं इजाजत नहीं दूंगा उनकी तकारीर सुनने की, क्योंकि भोले मुसलमान कभी भी बहक जाते। लेकिन जो मैं सुना हूं, रो रो करके बयान करते हैं लोगों के दरमियान। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, उनकी चादर खींच ली, सारे कुरैश की औरतों ने उन्हें पत्थर मारे, वो रोती हुई घर में आई और इसी गम में इंतकाल कर गई। उनको शहीदा कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। ये झूठे किस्से गढ़ करके मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। ए नादानो, तुम्हें क्या मालूम सिद्दीक़ अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते थे।
کتنا ادب کرتے تھے. زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے, اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے. لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا. اب یہاں ایک عقیدہ بھی سنا دوں میں آپ کو. عقیدہ بھی صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغیچہ دے دیتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد حضور کے بیٹے بیٹیوں میں وارثوں میں کون تھا؟ صرف حضرت فاطمہ تھی. تو انہوں نے آیت قرآن کی پڑھی کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے تو وہ پوچھنے کے لیے گئی تھی. لیکن جب حضرت ابوبکر نے بتا دیا نبی کی وراثت نہیں بڑھتی, عام لوگوں کی وراثت بڑھتی, نبی کی وراثت نہیں بڑھتی, حضرت فاطمہ واپس آ گئی. معاملہ اتنا ہی ہے, ہم سنی اتنا ہی کہتے ہیں, یہ بھوکتے ہیں. صدیق اکبر کی شان میں غلیظ الفاظ کہتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں حضرت ابوبکر نے ایک اس کے ساتھ عقیدہ بھی دیا, میں مر جاؤں, میں اگر مر جاؤں, اگر 1000 روپے چھوڑا ہوں, میرے بچے ہیں تو اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے, بیٹے کو اتنا بیٹیوں کو اتنا. آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے آپ کی اولاد کو بانٹا جائے گا کہ نہیں بانٹا جائے گا؟ لیکن مجھے بتاؤ میں زندہ ہوں ابھی اور میری وراثت اگر میرے اولاد میں بانٹنے کے لیے آ جاؤ گے تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت نہیں کہتے. شریعت کہتی ہے وراثت موت کے بعد ہی ہوگی. شریعت کیا کہتی ہے؟ وراثت وفات کے بعد ہی ہوگی. صدیق اکبر نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے وراثت اس کی بٹے جو فوت ہو چکا. ہم تو رسول اللہ کو قبر میں زندہ تسلیم کرتے ہیں, وہ باحیات ہیں, اپنی برزخی زندگی میں ان کی وراثت نہیں بانٹی جائے گی. اور یہی سے شریعت ہمیں یہ بھی عقیدہ دیتی ہے ہم کوئی بھی ہو, ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. وہ بیوہ کو اجازت ہے, میں مر جاؤں, آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے, بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. لیکن شریعت کا قانون ہے رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں پوری عمر بھر کبھی کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اصول ہے زندہ شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. رسول پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں. ان ازواج مطہرات کے نکاح کا تعلق قبر اطہر میں بھی باقی ہے. اسی لیے تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے حجرے میں, وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا, اسی حجرے میں دفن ہوئے, وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. کون؟ حضرت عائشہ. اور ایک عقیدہ میں دیتا ہوں, حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, کمرے کی چابی ان کے پاس تھی. حضور ان کے کیا تھے؟ سب کو معلوم ہے نا, حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ شوہر تھے. اور حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ باپ تھے. اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر آئے, قبر میں دفن کیے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ چابی دوسروں کے حوالے کر دی. پھر اندر حجرے میں نہیں جاتی تھی, خود نہیں جاتی تھی کچرا جھاڑنا صفائی کرنے کے لیے. پوچھا گیا کیوں نہیں جاتی آپ؟ اتنے سالوں تک جاتی تھی. کہتی ہیں میرے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میرے باپ ابو بکر صدیق تھے, دونوں میرے لیے محرم تھے, میں ان کے سامنے جا سکتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہیں ایک غیر محرم کے سامنے جانا ہمارے لیے اجازت نہیں. کوئی ان سے پوچھے عمر تو قبر میں ہے, عائشہ جواب دیں گی قبر میں ہوا تو کیا ہوا, ان کی زندگی بھی زندوں کی طرح ہے. انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے عائشہ صدیقہ عمر کو جب زندہ سمجھ کر کے حجرے میں نہیں جاتی ہیں تو رسول اللہ کی زندگی کا حال کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات آج تھی میں کمپلیٹ کر دوں. مولا عثمان مولا حیدر کرار کی دونوں کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کے وقت ہوئی اور حیدر کرار کی شہادت رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو چاہتے ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی. ایک کا محراب ہے, دوسرے کا قرآن ہے. کل قیامت کے دن دونوں شہیدوں کے لیے کون کون کھڑے ہوں گے؟ ایک کے لیے قرآن گواہی دے گا, دوسرے کے لیے محراب مسجد کھڑی ہوگی. اللہ اللہ, ان کی یہ شان ہے. حیدر کرار کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی دیکھا آپ نے؟ روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. اور آپ جب پیدا ہوئے ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے, پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے, آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے. لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آ گیا, بیمار بچہ تو نہیں آیا.
پیتا بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں کھولتا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی ماں کی گود سے خود لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا۔ انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دی۔ جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگشت رسول پینے لگ گئے۔ اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا۔ اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے، اسی لیے تو علی کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بوجھل ہوں گے۔ یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے، اور چوسا تو پہلی غذا پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے۔ اور اسی وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کا دیکھا، چہرے رسول۔ اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں؟ جو کعبے میں پیدا ہوا، پہلی غذا حضور کی انگشت مبارک چوسا، اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا۔ ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، خاتمہ ہونا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے دن ہیں، اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں آ چکے ہیں، مسجد میں آ چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے، روزہ بھی ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا۔ اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی کتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا، اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا۔ کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا۔ اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا، اور مسلح پر آپ گر پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی۔ اے مسلمانوں سوچو، جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی، اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی، اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا تھا۔ جب میرے آقا بیدار ہوئے، رونے لگے، علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی، مولا کیسے قضا ہونے دے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلٹائیں۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، اے سورج پلٹ جا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو، اور انہیں نماز واپس لوٹا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز مکمل کی، سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا۔ پوچھو اس آج سورج سے، آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو، لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ نہیں میرے عزیزو، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ اے نمرود، تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا، مغرب سے، پچھم سے، ویسٹ سے نکال کر کے دکھا۔ نمرود نہیں کر سکا۔ آج کے زمانے کے نمرود کو بھی میں کہتا ہوں امریکہ لوٹا کے دکھا، رشیا لوٹا کے دکھا، یورپ لوٹا کے دکھا۔ میزائل بہت بنائے، پیٹروٹ میزائل، پتہ نہیں پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تمہارے پاس ہیں، لوٹا کے دکھاؤ۔ نہیں لوٹا کے دکھاؤ گے، لوٹائیں گی وہ انگلیاں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتی ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ انگشت شہادت سورج کی طرف ہونی تھی کہ سورج آ گیا۔ بعض محدثین نے فرمایا ہے سورج روزانہ جو نکلتا ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، مشرق میں جب نکلتا ہے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، اس کی ترجمانی آپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس دن سورج جو ہے ہڑبڑاتے ہوئے باہر آیا تھا، یعنی ڈر کے باہر آیا تھا۔
اس لیے کہ آج خلاف معمول پہلی مرتبہ ادھر سے نکالا گیا ہے، ادھر سے نکالا، اور بے ٹائم کی یہ ساری فضیلت میرے آقا کی ہے ضرور، انگشت مبارک اٹھی اور سورت پلٹ آیا ضرور، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوٹایا کس کے لیے گیا تھا، کس کے لیے؟ اسی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو قضا ہونا گوارا نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے، محراب مسجد میں ختم ہوئی ہے۔ مسلمانوں ان کی زندگی سے اتنا سیکھ جاؤ کہ حیدر کرار کی نمازیں اللہ ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایسا ماں ہو جاتے۔ ایک بار آپ کی پنڈلی میں تیر چبھ گیا تھا، نکالنے کے لیے بڑی تکلیف تھی، گوشت ساتھ میں آ سکتا تھا، لوگ نکالنے جاتے آپ کو درد ہوتا، لوگوں نے فیصلہ کیا جب علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے، علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے کھینچ کر کے تیر نکال لیا، اس کے ساتھ گوشت لگ کر کے باہر آیا۔ آپ نے نماز نہیں توڑی، پوری نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں تیر کب نکالا، تیر کب نکلا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھا۔ وہ نماز میں محویت تھی، نماز میں غرق ہونے کی شان تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اے مسلمانوں، آج اگر ہمارا نوجوان غرق ہے کسی میں تو گیم میں ہے، گیم میں ڈوبا ہوا ہے، نمازوں میں نہیں۔ نمازیں تو یہاں حساب کتاب کے لیے لوگ باندھ لیتے ہیں، دکان میں کتنا ہوا تھا، کچھ بھولا ہو تو نماز پڑھنے آ جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنوں کی نمازیں صرف وسوسوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ علی کی نماز وہ ہے کہ جس میں تیر چبا ہوا نکال لیا جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے میں آج دعوت دوں گا ہر نوجوان کو، دو چیزیں آج لے کر کے جاؤ، ایک حیائے عثمان اور ایک حیدر کرار کی طاقت و قوت۔ تم بزدل نہ بننا، تم شجاعت والے مرد بنو، شجاعت والے مرد بنو۔ اپنی طاقت کو کسی پر فالتو میں گھونسا لگانے کے لیے یوز نہ کرنا، اپنی طاقت جمع کر کے رکھو، انشاءاللہ کام آئے گی، انشاءاللہ کام آئے گی۔ طاقت بناؤ اے نوجوانوں، اپنے جسم کو اچھا کرو۔ جو جیم کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی کچھ غلط بات نہیں کرتا، اچھی بات ہے، فٹ رہو، طاقت بناؤ، قوت بناؤ، وقت پر اس کا استعمال کرو، وقت پر استعمال کرو، غریبوں پر نہیں، مزدوروں پر نہیں، مظلوموں پر نہیں، ظالموں کے خلاف پنجہ آزمائی کرنا ہمیں حیدر کرار نے سکھایا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف ڈیفنس کی بات میں کر رہا ہوں، کہیں اٹیک کرنے کی بات نہیں، میری باتیں بہت جلدی لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ڈرو مت، ابھی میں نے اعلان جنگ کیا نہیں ہے، میں نے کسی کو جنگ میں جانے کا اعلان نہیں کیا ہے، میں نوجوانوں کو، بچوں کو تربیت یہ دینا چاہتا ہوں، اپنی طاقت سنبھالو اور اپنی طاقت کو ناحق ویسٹ مت کرو، برباد مت کرو گناہوں کے اڈوں پر اپنی عیاشی کے لیے۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر کے سہم جاتا ہوں جو جان کی پرواہ کیے بغیر بائک اڑاتے رہتے ہیں، بائک رائڈنگ میں سٹنٹ کر کے چند لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے جان کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ملا کیا تم کو؟ چند سکے ملے ہوں گے، کچھ لوگوں نے واہ واہ کہا ہوگا، بھائی بھائی کہا ہوگا تمہیں، اتنی لالچ میں تم اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہو۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھو، اللہ اللہ، یہاں اگر جان کہیں لگا سکتے ہو تو جب نبی ہجرت کر رہے ہوں بستر رسول پر سو کر کے لگایا تھا۔ حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے چھوڑ کر مدینہ، باہر پورے قتل کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، حضرت علی کو بھی معلوم تھا۔ حضور نے کیا کہا؟ علی میرے بستر پہ تم سو۔ بھلا کسی کو کہہ دیں یہاں کوئی قتل کرنے والا میں نہیں، تم کھڑے رہو، کون کھڑا ہوگا؟ حضرت علی خوشی سے چلے گئے۔ یہ ہے جان قربان کرنے والی بات، بستر پر آرام سے سوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، کفار آئے لیکن قتل نہیں کر سکے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اس لیے آئی تھی کہ میرے نبی نے کہا تھا صبح اٹھ کر کے میرے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ دے کر کے تم بھی مدینے آنا۔ جب زبان رسول سے یہ بات نکلی ہے تو مجال ہے کوئی میری جان لے سکے۔ یہ علی کا توکل تھا، یقین تھا، وہ بستر پر سوئے۔ میں ایک شیعہ کی یہ بات سن رہا تھا، وہ ظالم اس بات کو دلیل بنا کر کے کہہ رہا ہے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا تھا تو صرف علی ہیں، باقی کوئی کسی کا حق نہیں تھا۔ وہ دلیل میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب نبی ہجرت کے لیے جا رہے تھے
توجہ, سب کو واہ 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 کرنے کی عادت رہتی ہے ان شیعوں کو. اتنی بات اس نے دکھایا کہ جب جا رہے تھے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ سب جانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. اپنے بستر پر وہ پاگل بیوقوف کہہ رہا ہے جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے, جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے وہ علی کو سلا رہے ہیں. اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے بعد ان کی خلافت بھی علی کو ہی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اتنا ہی کیوں سناتا ہے, آگے کا کیوں نہیں سناتا؟ علی کو ایک رات کے لیے بستر پہ سلایا لیکن 9 دن کے سفر کے لیے اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ مدینے تک سفر کے لیے کس کو ساتھ لیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو. ہم ایسی اوچھی دلیلیں نہیں مانتے اور نہ جانا چاہتے ہیں. یہ تو اللہ کی منشا تھی جو ترتیب خلافت ہے. ابو بکر صدیق آئے, عمر فاروق آئے, عثمان غنی آئے, حیدر کرار آئے, ارے سبوں نے اچھی خلافت کی. آج تمہارے پیٹ میں درد کیا ہے؟ ان کو پہلے, ان کو پہلے. تمہارے سوچنے سے اب وہ خلافت بدلے گی نہیں, جو ہو گئی ہو گئی. اس سے کسی کا نقصان ہوا اسلام میں؟ چاروں خلفاء نے اپنا حق ادا کیا ہے. آج سلام کرو ان کی تربتوں پر, آج ان کی باتوں کو یاد کرو. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. حیدر کرار کی تربت پر لاکھوں سلام. جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں. جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے, ہم اہل بیت کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی ہی خلفائے راشدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں. ہمارے لیے ایک آنکھ صدیق اکبر ہے تو دوسری آنکھ عمر ابن خطاب ہے. ایک آنکھ اگر ہم عثمان ابن عفان کو مانتے ہیں, دوسری آنکھ حیدر کرار کو مانتے ہیں. ہم کسی میں اس طرح کے اونچ نیچ کے معاملات نہیں کرتے. حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم یہاں تک مانتے ہیں اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی جو بیان کے لیے وہ محتاج نہیں ہے, نہ ہی کسی ذاکر کے, نہ ہی کسی ممبر کے محتاج ہیں. اس لیے کہ مولا نے انہیں کہاں پہنچایا؟ اللہ اللہ, ایک نسبت نہیں, 2 نسبت نہیں, 3 نسبت نہیں, ہزاروں نسبتیں ان کی ایک ذات میں جمع ہیں. دیکھو اگر آج مجھے امت مصطفیٰ ہونے پر فخر ہے, میں نبی کا امتی ہوں. علی اگر فخر کرنے پر آ جائے, علی اگر فخر کرنے پر آ جائے, وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے لوگوں, جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہے تھے. ایک انصار کو, ایک مہاجر کو سب کے ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا رہے تھے. آخر میں حضرت علی بچ گئے. مدینے میں انصار صحابہ ختم ہو گئے, کوئی ان کا بھائی بچا نہیں. حضرت علی رونے لگے, میرا کوئی بھائی بچا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی گھبراتا کیوں ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جس کو رسول اللہ کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے رشتے میں بھی بھائی ہوں, نبی کی زبان پر بھی بھائی ہوں. اور اللہ کے نبی نے اپنی سب سے زیادہ پیاری بیٹی جو جنتی خواتین کی سردار ہے وہ علی کے نکاح میں دے دیا. اور اتنا ہی نہیں, میرے آقا نے جن کو فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اللہ, وہ فضیلت کے حامل وہ دونوں شہزادے خون علی سے پیدا ہوئے ہیں. اور رسول کریم کے داماد ہونے کا شرف, بھائی ہونے کا شرف, فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کا شرف, حسنین کریمین کے باپ ہونے کا شرف. اتنا ہی نہیں, سلسلہ قادریہ کے بانی ہونے کا شرف, سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہونے کا شرف, سلسلہ چشتیہ کے بانی ہونے کا شرف, بلکہ کل جہاں میں ولایت اگر تقسیم ہوئی ہے تو حیدر کرار کے قدموں سے تقسیم ہوئی ہے. وہیں سے غوث بھی ہیں, وہیں سے خواجہ بھی ہیں, وہیں سے حیدر کرار کی ذات سے ہی ہر قطب ہے, ہر نجبہ میں سے, شرفا میں سے, قطبہ میں سے, اوتاد میں سے, سارے اولیاء کی صفت علی کے بعد یہ ہے. یہ سنی فضیلت بیان کرتے ہیں. سنی علی کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم بعد میں ہیں, علی کا مقام پہلے ہے. ہم ساری چیزوں سے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں. آخری جملہ یہ ہے, جہاں سب کی فضیلتیں پہنچتی ہیں وہاں سے فضیلت علی شروع ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ہم دیگر خلفاء کی بھی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں. اے مسلمانوں, دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں, مولا جب تک تو زندہ رکھے ہم میں سے ان چاروں خلفاء راشدین کی محبت میں جیتے مرنے کی توفیق عطا کر دے. اے کریم خدا, ان میں سے کسی کی ہم سے گستاخی نہ ہونے پائے, کسی کی توہین نہ ہونے پائے, کسی کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. اے مولا کریم, جو ان کا مخالف ہو اس کی زبانوں کو تو کھینچ لے. اے مولا, ان پر تو لعنت فرما. جو رسول کے جانثاروں کا دشمن ہو
مولا تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں رسوا اٹھا۔ اے مولا ہم دنیا میں ان کا وسیلہ لیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اس مجمع میں ہمارا حشر فرما جس مجمع میں صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں، حیدر کرار ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔